नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि सियालकोट में श्रीलंकन शख्स को जलाने के केस में जो 3 नई वीडियोस सामने आई हैं, इन वीडियोस में किस किस्म के इंतहाई तकलीफ़देह इंकशाफात हुए हैं। फैक्ट्री मुलाजमीन और इस फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर के दरमियान झगड़ा असल में किस बात पर शुरू हुआ था, फैक्ट्री के अंदर रंगो रोगन क्यों करवाया जा रहा था, 160 से ज़ायद वीडियोस में क्या कुछ नज़र आया, फैक्ट्री के अंदर चंद पोस्टर्स की कहानी क्या है, फैक्ट्री के अंदर सुबह 10:40 पर क्या हुआ था, मैनेजर को इमारत से गिराने की वीडियो में कौन कौन से अफराद नज़र आए और जिन 3 मरकज़ी मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया, इन मुल्ज़िमान ने किस नौइयत के इंकशाफात किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी सानिया सियालकोट में जो 3 नई वीडियो सामने आई हैं, इन वीडियोस में किस किस्म के इंतहाई तकलीफ़देह मनाजिर हैं और फैक्ट्री के अंदर सुबह 10:28 पर क्या हुआ था, जिसके बाद ये सानिया रूनुमा होना शुरू हुआ। तो मामला ये है कि जिस दिन ये सानिया हुआ उसी रोज़ फैक्ट्री में रंगो रोगन का काम जारी था और उसकी वजह यह बताई गई कि कुछ गैर मुल्की कंपनियों के नुमाइंदों ने उस दिन फैक्ट्री को विज़िट करना था। अब इस फैक्ट्री के जो श्रीलंकन मैनेजर थे, उन्होंने मुलाजमीन से ये कहा कि आप अपनी तमाम मशीनों को साफ़ कर दें और हमें फैक्ट्री की मुकम्मल सफाई करनी है ताकि जब गैर मुल्की कंपनियों के नुमाइंदे यहाँ आएँ तो हमारी फैक्ट्री का एक अच्छा इम्प्रेशन बने, हमारी फैक्ट्री का एक अच्छा तासुर जाए। अब इस दौरान फैक्ट्री के इस मैनेजर ने सुबह 10:28 पर फैक्ट्री की एक दीवार पर लगे कुछ पोस्टर्स उतार दिए, क्योंकि फैक्ट्री की दीवारों पर उस रोज़ पेंट होना था और ये जो पोस्टर्स थे ये उर्दू ज़ुबान में थे और फैक्ट्री मैनेजर उर्दू ज़ुबान पढ़ना नहीं जानता था। अब जिस वक्त इस फैक्ट्री मैनेजर ने ये पोस्टर उतारे तो कुछ मुलाजमीन ने इस मैनेजर के साथ तल्ख कलामी करना शुरू कर दी और उसकी एक वजह ये भी अब बताई गई है कि फैक्ट्री मैनेजर के मुतल्लिक एक परसेप्शन थी, यानी एक तासुर था कि वो डिसिप्लिन के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त था और कई मुलाजमीन अपने मैनेजर से सिर्फ इस वजह से नाराज़ रहते थे कि वो उन्हें क्यों वक्त पर आने का कहता है, यानी एक ज़ाती रंजिश पहले से मौजूद थी। अब जिस वक्त 10:28 पर पहली तल्ख कलामी हुई तो फैक्ट्री मालकान ने उस वक्त इंटरवीन किया और जो तनाज़ा था उसको पहले मरहले में हल करवा दिया। लेकिन फैक्ट्री मैनेजर ने यह भी बताया, यानी जब ये तनाज़ा हुआ और पहली तल्ख कलामी हुई तो फैक्ट्री मैनेजर ने यह भी बताया तल्ख कलामी करने वाले मुलाजमीन को कि असल में उसे तो उर्दू पढ़ना ही नहीं आती और उसने पोस्टर सिर्फ इसलिए उतारे थे कि फैक्ट्री की दीवारों पर पेंट होना था। इसके बावजूद इस फैक्ट्री मैनेजर ने तल्ख कलामी करने वाले मुलाजमीन से माफ़ी भी मांग ली, लेकिन उसके बाद अचानक हालात मज़ीद ख़राब कर दिए गए और वो इस तरह कि कुछ मुलाजमीन ने जिनकी फैक्ट्री मैनेजर से पहले से कुछ रंजिश थी, उन्होंने दीगर अफराद को इश्तियाल दिलाना शुरू कर दिया और इस तरह इस श्रीलंकन जो मैनेजर था इस पर तौहीन रसालत का इल्ज़ाम लगा दिया गया, जिसके बाद बाज़ मुलाजमीन ने इसी फैक्ट्री मैनेजर को मारना शुरू कर दिया और इस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। अब तहकीकात के बाद जो एक नई वीडियो सामने आई जिसे अब तहकीकात का बाकायदा हिस्सा बनाया गया है, इनमें से कुछ वीडियोस ऐसी हैं, ख़ास तौर पर 2 वीडियोस जिनमें दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं और इन वीडियोस के जो मनाजिर हैं उनमें नाकाबिले यकीन किस्म के इंकशाफात हुए हैं। तहकीकात के मुताबिक एक वीडियो से ये पता चला कि जब मुलाजमीन ने फैक्ट्री मैनेजर को मारना शुरू किया
تو اس نے کسی پر جوابی حملہ نہیں کیا، لیکن مشتعل ملازمین اس کے باوجود مسلسل اسے مارتے رہے۔ اس کے بعد یہی فیکٹری مینیجر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کر فیکٹری کی چھت پر چلا گیا، لیکن جب وہ فیکٹری کی چھت پر پہنچا تو مشتعل ملازمین اس کے پیچھے پیچھے فیکٹری کی چھت پر چڑھ گئے اور اس پر اینٹیں بھی برسانا شروع کر دیں، جبکہ کئی ملازمین ایسے تھے جنہوں نے اس فیکٹری مینیجر پر پتھر بھی برسائے۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو میں ایک دلخراش انکشاف ہوا، اور یہ ویڈیو حاصل کی جس تفتیشی ٹیم نے، اس میں ISI ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو کے اہلکار بھی شامل تھے۔ اور اس ویڈیو سے اور اس فوٹیج سے پتہ یہ چلا کہ فیکٹری کی چھت پر بھی جو مشتعل ملازمین تھے فیکٹری کے، انہوں نے مینیجر کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اسے عمارت سے ہی نیچے گرا دیا۔ اس کے بعد جب یہ فیکٹری مینیجر نیچے گرا تو تفتیشی ٹیموں نے اس وقت کی کچھ اور ویڈیوز بھی حاصل کیں اور اس وقت کی کچھ اور فوٹیجز بھی حاصل کیں، اور ان ویڈیوز میں یہ بھی پتہ چلا کہ اس گارمنٹ فیکٹری میں 13 سیکیورٹی گارڈز تعینات تھے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر کوئی سیکیورٹی گارڈ نہ ہو، بلکہ 13 سیکیورٹی گارڈز تھے۔ لیکن جب یہ وقوع ہو رہا تھا اور جب انہوں نے دیکھا کہ ملازمین مشتعل ہیں تو اس وقت یہ 13 کے 13 گارڈز وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد جب فیکٹری کے مینیجر کو چھت سے گرایا گیا تو اس کا جو ادموا جسم تھا اس کو گھسیٹ کر پھر جو فیکٹری کا ایریا تھا، فیکٹری کا جو احاطہ تھا، اس سے باہر لایا گیا۔ اب اس کے بعد تقریباً 160 کے قریب ویڈیوز حاصل کی گئیں، اور ان میں سے 3 ویڈیوز کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہ 3 ویڈیوز سب سے زیادہ تکلیف دہ تھیں۔ جو تحقیقات ہوئیں جس میں ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے نمائندے بھی شامل تھے، ان تحقیقات کے مطابق جب ملازمین فیکٹری مینیجر کے ادموئے جسم کو گھسیٹ کر باہر لے کر آئے تو 11:28 پر 15 پر پولیس کو اطلاع دی گئی، اور اس اطلاع پر جو مقامی SHO تھے وہ جائے وقوع پر پہنچے۔ لیکن جب وہ جائے وقوع پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حالات انتہائی خراب ہیں اور لوگ بہت زیادہ مشتعل ہیں، اور یہاں پر بہت ہی سنگین نوعیت کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اب SHO نے جب اتنے خراب حالات دیکھے تو انہوں نے فوراً DPO کو کال کی اور DPO سے کہا کہ مجھے مزید نفری کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، یہ بہت زیادہ مشتعل ہیں، اس لیے ان کو قابو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر پولیس کی بھاری نفری بھیجی جائے، جس پر DPO نے 27 انسپیکٹرز کو موقع پر پہنچنے کی ہدایت کی، اور جو پولیس کی بھاری نفری تھی اس کو موقع پر طلب کیا گیا۔ دوسری جانب جو مشتعل افراد تھے وہ فیکٹری مینیجر کے جسم کو گھسیٹ رہے تھے، اور اس وقت تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ فیکٹری مینیجر دم توڑ چکا ہے یا ابھی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اب تحقیقات میں پتہ یہ چلا کہ DPO نے جب 27 انسپیکٹرز کو جائے وقوع پر پہنچنے کی ہدایت کی اور پولیس کی بھاری نفری سے کہا گیا کہ وہ فوراً جائے وقوع پر پہنچیں، تو سڑک بند ہونے سے پولیس کی جو نفری ہے وہ وقت پر جائے وقوع پر نہیں پہنچ سکی، اور DPO کے متعلق یہ بتایا گیا کہ وہ خود پیدل چل کر بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے، اور اس سے پہلے فیکٹری مینیجر کو جو مشتعل ہجوم تھا وہ تشدد کر کے لہو لہان کر چکا تھا۔ اس کے بعد مینیجر کے جسم کو آگ لگانے کے متعلق جو ویڈیوز آئیں ان کے متعلق کیا بتایا گیا ہے اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور جن ملزمان کو گرفتار کیا گیا انہوں نے کس قسم کے انکشافات کیے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے سیالکوٹ واقعے کی جو ابتدائی رپورٹ تیار کی، اس میں بھی کچھ بہت ہی تکلیف دہ قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ بتایا گیا کہ واقعے میں ملوث کوئی 120 کے قریب ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور پولیس کی رپورٹ کے مطابق 12 گھنٹے کی فوٹیج حاصل کی گئی، 160 سے زائد ویڈیوز تھیں، اور ان کا کل دورانیہ اگر ملایا جائے تو یہ 12 گھنٹے سے زائد کی ویڈیوز بنتی ہیں۔ اور اسی رپورٹ میں یہ بتایا گیا
کہ اس واقعے میں 13 ملزمان ایسے تھے جن کا مرکزی کردار تھا۔ ان کے موبائل فونز جو ہیں وہ ان سے لے لیے گئے اور اب ان کے موبائل فونز کا جو ڈیٹا ہے اس کا فورینزک آڈٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ واقعے کا جو مرکزی ملزم تھا وہ فرحان ادریس تھا، اسے گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ایک ملزم تو ایسا تھا اور اتنا بے حس تھا کہ وہ جلتی ہوئی لاش کے ساتھ سیلفی لے رہا تھا اور اس کی یہ سیلفی سوشل میڈیا پر بڑی وائرل بھی ہوئی تھی، تو اس شخص کو بھی اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا کے سامنے اعتراف جرم کرنے والا جو شخص تھا جس کا نام بتایا گیا طلحہ عرف باسط، اسے بھی گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ فیکٹری ورکرز کو اشتعال دلانے والا ملزم صبور بٹ جو ہے وہ بھی اس وقت زیر حراست ہے۔ اسی رپورٹ کے مطابق تشدد میں ایک اور ملزم بھی ملوث تھا جس کا نام بتایا گیا ہے عمران، اور راحیل عرف چھوٹا بٹ نامی ایک شخص بھی فیکٹری ملازمین کے ساتھ مل کر اپنے فیکٹری مینیجر کے اوپر تشدد کر رہا تھا، اسے بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ اور یہ جو رپورٹ ہے اس میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ گرفتار ملزمان میں ایک عبد الرحمان نامی شخص بھی شامل ہے، جبکہ شعیب عرف گونگا اس نے بھی فیکٹری کے مینیجر پر بہت زیادہ تشدد کیا، اور احتشام نامی ایک شخص تھا جس نے اس مینیجر کی لاش کو گھسیٹا، اور مینیجر پر اینٹوں سے حملہ کرنے والا جو شخص تھا اس کا نام بتایا گیا کہ یہ شخص تیمور احمد تھا، اور اس کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پنجاب پولیس کے مطابق اس کے علاوہ ملزم ناصر، شاہزیب احمد اور عثمان رشید کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے، لیکن اس معاملے میں ایک اور انکشاف بھی ہوا ہے، اور وہ انکشاف یہ ہے کہ مینیجر کو جو مشتعل ملازمین تھے انہوں نے فیکٹری کے اندر ہی اتنا تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور اتنے اس کے اوپر اینٹوں کے وار کیے تھے اور اس پر اتنے پتھر برسائے تھے کہ وہ فیکٹری کے اندر ہی تشدد سے تقریباً یہ اب ایک اسیسمنٹ کی گئی ہے کہ وہ پہلے ہی مر چکا تھا، اور جس وقت اسے عمارت سے نیچے گرایا گیا تو وہ اس وقت مکمل طور پر بے سدھ تھا، اور اب غالب امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ نیچے گرانے سے پہلے ہی یہ جو مینیجر تھا اس کی موت ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ تحقیقات میں یہ بھی بتایا گیا کہ ڈی پی او اور پولیس کی نفری جب ان کو اطلاع ملی تھی کہ یہاں حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو اس وقت ڈی پی او اور ان کے ساتھ جو نفری پولیس کی آنی تھی، جب وہ موقع پر پہنچے تو اس وقت تک اس مینیجر کی لاش کو جلایا جا چکا تھا۔ لیکن اسی پوری صورتحال میں ایک اور تکلیف دہ پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو کیا ہے اس سے بھی آپ کو بتاتے ہیں، اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ سری لنکن جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے سانحہ سیالکوٹ پر کس قسم کا رد عمل دیا ہے، کیونکہ سری لنکا نے ہمیشہ برے وقتوں میں اور مشکل حالات میں پاکستان کا بہت ساتھ دیا ہے۔ جس وقت پاکستان میں کوئی بھی انٹرنیشنل ٹیم کرکٹ کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھی، اس وقت سری لنکا کی ٹیم پاکستان آئی تھی، اور اسی طرح پاکستان میں جب ڈینگی کا مرض بے قابو ہو گیا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں، تو اس وقت بھی سری لنکا کے ماہرین یہاں پر آئے تھے، اور 3-4 ہفتوں کے دوران ان کی جو تجاویز تھیں اور ان کی جو ایکسپرٹیز تھیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ڈینگی پر قابو پایا گیا تھا۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان بہت اچھے قسم کے تعلقات بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر بھی ہو سکتے تھے، اور سری لنکا کے جو عوام ہیں ان میں بڑا غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے اس واقعے پر۔ اب جو سری لنکن پرائم منسٹر ہیں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ انہیں اور سری لنکا کے عوام کو یقین ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اس سانحے کے متعلق جو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس سانحے کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، تمام ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے، اور اپنے وعدے کے مطابق پرائم منسٹر عمران خان نے جو کمٹمنٹ کی ہے جلد سے جلد ہمارا جو شہری تھا اس کے لواحقین کو انصاف فراہم کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی اب بتایا گیا ہے کہ اس فیکٹری مینیجر کی جو فیملی تھی وہ پاکستان میں نہیں تھی، یعنی وہ اکیلا ہی یہاں پر موجود تھا، اور پچھلے 8 سال سے وہ اس فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ رپورٹ میں یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ اگر یہ شخص 8 سال سے یہاں پر کام کر رہا تھا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ پاکستان کے اندر کون سے ایسے معاملات ہیں جن کو بہت حساس سمجھا جاتا ہے، اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس نے دانستہ طور پر کوئی توہین رسالت کی ہو، اور 8 سال کے اندر اگر اس نے مسلمانوں کے عقیدے پر یا مسلمانوں کے مذہب پر یا کسی بھی حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ 8 سال کے بعد جب وہ یہاں کے حساس معاملات سے آگاہ بھی ہو تو وہ اس پوری صورتحال میں کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب ہجوم زیادہ مشتعل ہوا، یعنی پہلے تو جب تل کلامی ہوئی تھی اس وقت تو فیکٹری ملازمین کے اس اشتعال انگیز رویے پر فیکٹری مالکان نے کچھ انٹروین کیا تھا، کچھ مداخلت کی تھی اور صلح صفائی کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن جب یہی ہجوم زیادہ مشتعل ہوا تو فیکٹری مالکان غائب ہو گئے تھے۔ لیکن اسی معاملے کا ایک اور اہم پہلو بھی ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی فورمز پر اسلامو فوبیا کے خلاف مسلمانوں کے وکیل کے طور پر آواز اٹھائی۔ اقوام متحدہ کا جو فورم ہے وہاں جب پرائم منسٹر عمران خان پہلی تقریر کرنے گئے تھے، میں خود وہاں پر موجود تھا نیو یارک میں، جہاں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے پرائم منسٹر عمران خان نے خطاب کیا، اور میں اس ہال میں موجود تھا پرائم منسٹر کی اس تقریر کو کور کرنے کے لیے۔ تو وہاں بھی انہوں نے اسلامو فوبیا کے خلاف بہت ہی مدلل انداز میں ایک تقریر کی تھی، اور ان کے جو دلائل تھے وہ اتنے متاثر کن تھے کہ اس وقت ویسٹ سے بھی یعنی مغرب سے بھی کئی آوازیں ایسی اٹھنا شروع ہوئی تھیں کہ اسلامو فوبیا کے متعلق جو پرائم منسٹر عمران خان کا موقف ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پچھلے 2-3 سال میں پرائم منسٹر عمران خان جس طرح سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اور مسلمانوں کے وکیل بن کر عالمی منظرنامے پر ابھر رہے تھے، اور ان کے متعلق ایک پرسیپشن تھا کہ یہ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، مسلمانوں کی وکالت کرتے ہیں، تو پچھلے جو 3 سال کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ محنت کی گئی تھی عالمی فورمز پر، وہ اس ایک سانے کی وجہ سے اس ساری محنت پر پانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھیر دیا گیا ہے، اور اس واقعے سے مسلمانوں کی ساکھ کو، پاکستان کی ساکھ کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اور اس وقت جو مغربی میڈیا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے متعلق پاکستان کا جو ذکر کیا جا رہا ہے مغربی میڈیا میں وہ منفی حوالوں کے دیے جا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے بھی، اور جو مسلمانوں کے اوورآل آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ساکھ ہے، جو ایک امپریشن ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہوا ہے، اور مسلمانوں کے متعلق بھی مغربی میڈیا میں جو اس وقت کوریج ہو رہی ہے اس سانے کو لے کر، تو اس میں بھی ایک منفی کانٹیکسٹ میں مسلمانوں کے متعلق بات کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سانحہ اتنا اندھوناک تھا کہ اس کی کوئی بھی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ اب پرائم منسٹر عمران خان نے یہ اعلان تو کیا ہے کہ جو ملزمان تھے ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی، لیکن ان اعلانات سے بڑھ کر اب کارروائی ہوتی ہوئی بھی نظر آنی چاہیے، کیونکہ اگر ان ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی اور اس کیس کو ایک ایگزامپل نہیں بنایا جاتا، ایک مثال نہیں بنایا جاتا، تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کے لیے اندرونی مسائل بہت زیادہ بڑھیں گے، یہ جو جتھے ہیں یہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے رہیں گے، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر بھی پاکستان کو بہت سنگین نوعیت کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔